नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में, और मेरी कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म से हम समझ सकें, आपके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में समझ सकें कि 2 बरस और 20 दिन की इस हुकूमत के की चैलेंजेस क्या थे, अचीवमेंट्स क्या हैं, वो कौन से एरियाज़ हैं जहां गवर्नमेंट जो है उसको रुकावटें दरपेश हैं, जो बहुत सा एक हमारे तबका फ़िक्र में मायूसी भी पाई जाती है परफॉर्मेंस के हवाले से, वो कौन से एरियाज़ हैं और वो वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, कुछ तो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में 2 बरस में जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट ने दुनिया को एंगेज किया और पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव किया, जिस तरह से बालाकोट पे आपने एक अंडर रिसोर्स कंट्री, इकोनॉमिकली ट्रबल कंट्री ने एक रिस्पॉन्ड किया अज़म के साथ और एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं होने दिया साउथ एशिया में, और फिर जिस तरह से कोरोना की आपकी गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट की है, जिसको कि WHO भी सराहता है, बिल गेट्स भी उसकी तारीफ़ करता है, ये तो बड़ी क्लियर आपकी अचीवमेंट्स है। पहले हम ज़रा अचीवमेंट से शुरू करते हैं, फिर डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जाते हैं। ये कुछ समझा सकेंगे कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो रेशली और डेमोग्राफिकली बिल्कुल सिमिलर है पाकिस्तान से, उनको ख़ासे दुश्वारियों का सामना रहा पेंडेमिक की मैनेजमेंट में, जबकि पाकिस्तान इसमें से इमर्ज कर रहा है, स्कूल खुलने लगे। जी शुक्रिया मोईद। देखें, हिंदुस्तान ने जो गलती की, वो गलती जो की वो सारा जो मुझे पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की कह रही थी वही गलती करने की। यानी कि आप अगर पहले 1.5 महीना जब हम कोविड शुरू हुआ, बल्कि 2 महीने, तो यहाँ सारा ऑपोजिशन मुझे बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन करो, एक मुकम्मल लॉकडाउन करो, जिस तरह यूरोप में था, इटली देख रहे थे हम, यानी यूरोप में जिस तरह का लॉकडाउन, वुहान सिटी में, चाइना में जिस तरह का लॉकडाउन था। तो मैं उनको ये कहता जा रहा था कि हमारा जो माशरा, जो हमारे इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ से। मुख्तलिफ क्यों है? कि हमारे गुर्बत है, हमारे 25% लोग तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे है, हमारी इनफॉर्मल लेबर है, 80% हमारी जो लेबर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर हमारे दिहाड़ीदार हैं, हमारे बेचारे जो लोग दिहाड़ी करते हैं तो घर में खाना देते हैं, और फिर हमारे बड़े शहरों में, लाहौर में कम से कम 40% आबादी कच्ची आबादी है, कराची में 50% कच्ची आबादी है, इस्लामाबाद में कच्ची आबादी है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि अगर हम उस तरह का लॉकडाउन करें जो कि यूरोप में है, तो इन लोगों का क्या बनेगा। वो पैनिक कर रहे थे, हमारी ऑपोजिशन लोग भी, पैसे वाले भी, हमारे एकेडमिक्स, हमारे मीडिया के लोग, वो देख रहे थे यूरोप को, और वो पैनिक करके कि वहाँ बड़ी तेज़ी से अगर लॉकडाउन ना किया तो फैल जाएगी, वो बार बार ये प्रेशर डाल रहे थे। नरेंद्र मोदी उस प्रेशर में आ गया। जो मुझे ये चाह रहे थे वो उसने कर दिया। उसने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया। अब हुआ क्या, जो मेरी शुरू से ऑब्जेक्शन थी और जो मैंने इतनी तनकीद बर्दाश्त की, नंबर 1, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत हो, आप वहाँ एक पूरा लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। आप कैसे लोगों को बंद करेंगे? मैं बार बार लोगों को कहता था, ज़रा कच्ची आबादी में जाके देखें, सोचे 6-6, 7-7 लोग एक कमरे में हैं, आप इनको कितनी देर बंद कर देंगे? तो हुआ क्या, जब उसने पूरा लॉकडाउन किया, वो हुआ ही नहीं। ठीक, लोग सड़कों पे निकल गए, कच्ची आबादियों में लोग वैसे ही बाहर आ गए। तो अगर मैं बनी गाला में लॉकडाउन हो जाऊं, या आप E7 में या डिफेंस में लॉकडाउन हो जाए, या गुलबर्ग में, इससे तो लॉकडाउन नहीं होना था। जब जैसे ही वो लोगों को इन्होंने वहां तो वो फैलना शुरू हो गया, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया, वो सारे मुल्क में फैल गया। आपकी गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट किया? हमने सबसे पहले ये अक्लमंदी, और शुरू में कई जगह लॉकडाउन किया, फिर हमने एकदम एक NCC बुलवाली, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कर दी। NCOC नहीं, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन जिसको मैं हेड करता था, फिर NCOC जो कि हर रोज मिलती थी, जो कि असद उमर करते थे, जिसमें डॉक्टर्स बैठे हुए थे, सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशंस थी, और जो हम दुनिया को भी देख रहे थे और अपना भी हालात देख रहे थे। तो हुआ क्या कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हम पूरा ये जिस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो नहीं करेंगे। हमने एग्रीकल्चर खोल दिया, हमने बड़ी जल्दी कंस्ट्रक्शन खोल दी। उससे हुआ क्या
اور پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس دیکھے, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, جدھر جدھر, جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, جدھر جدھر ہاٹ سپاٹ سے ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم نے پورا جب لاک ڈاؤن نہیں کیا اور کانسنٹریٹ کیا, ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ کیونکہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا, اس لیے جب ہم نے جو ہاٹ سپاٹس کو بند کیا, ہم نے ریسٹرکٹ کر دی. ہندوستان نے کیا کیا, انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کو بند کر دیا, وہ ہوا ہی نہیں لاک ڈاؤن جیسے, اور کیونکہ ادھر تو پھیلنی شروع ہو گئی, جیسے ہی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی. دوسرا, انہوں نے وہ جو پورا لاک ڈاؤن کیا, اس سے جو غربت آئی ہے, آج ہندوستان کی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے. ٹھیک, ہماری اکانومی, اللہ کا شکر, ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں. اس لیے آج دنیا, WHO, سارے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو, کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کووڈ کا مقابلہ کیا, اور ابھی نکل گئے, یہ میں کوالیفائی کرتا ہوں. اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, ہمارے حالات بہتر ہیں, ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے, تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. اچھا, یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا, لیکن ایک براڈر کوشچن ہے. 2 برس کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے, 2 برس 20 دن کی, اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی, وہ 5 سال کے بعد پاور میں آ گئے. نواز شریف صاحب پیدا ہی پاور میں ہوئے 1982 میں. آصف علی زرداری صاحب نے شادی کی, 3-4 سال کے بعد وہ پاور میں آ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے 22 برس اسٹرگل کی ایز این اپوزیشن لیڈر, سڑکوں پہ, کنٹینرز پہ, دھرنوں میں. یہ جو 2 برس کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, اس میں آنے کے بعد آپ کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق پڑا ہے؟ کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا؟ پہلے تو موہید, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے زندگی میں اسٹرگل کر کے پہنچا ہوں. کرکٹ میں تو کوئی سفارش سے آپ کو ایک بڑا کرکٹر نہیں بنا سکتا, اور ہاسپٹل ایک جس طرح وہ جدوجہد کی, وہ بڑا ہی مشکل, کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا میرے لیے, کیونکہ ایک کینسر جو گورنمنٹ نہیں بنا سکے, کینسر ہاسپٹل پر جس طرح اسٹرگل کی اور پھر بنایا, پھر چلایا بھی. دیکھیں, میں جو مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا, وہ صرف ہمارا ایک ہی رول ماڈل ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سال ہی مدینہ کی ریاست دے دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کو 13 مشکل سال کی اسٹرگل کیوں کروائی؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. جو اسٹرگل ہے نا موہید, وہی انسان کو بناتی ہے. کوئی بھی انسان آج تک بڑا انسان نہیں بنا جب تک اسٹرگل نہیں کی. کوئی ملک ایک عظیم قوم نہیں بنی جب تک قربانیاں انہوں نے نہیں دی اور اسٹرگل نہیں کی. کوئی لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اسٹرگل نہ کرے. مینڈیلا, اس کی اسٹرگل دیکھیں کتنی تھی, قائد اعظم کی کتنی اسٹرگل تھی, گاندھی کی کتنی اسٹرگل تھی. کوئی بھی لیڈر جو بڑا لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, اس سے انسان بنتا ہے, سیکھتا ہے. اسٹرگل آپ کو سکھاتی ہے. وہ سب سے بڑی چیز آپ کو پریشر لینا سکھاتی ہے. اسٹرگل کے اندر انسان کے, جو لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے, پریشر لینا. اب میں ان کے پریشر میں آ جاتا, جو انہوں نے مجھے کہا تھا, آج ہمارا ہندوستان سے بھی برا حال ہوتا. صحیح, ہندوستان کی تو ہمارے سے زیادہ بہتر معاشی حالات تھے ہمارا. اگر میں وہ یہ جو مجھے کہہ رہے تھے, اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس, جس طرح کی اپوزیشن نے میرے خلاف کیمپین کی, سٹیٹمنٹس ہمارے میڈیا نے, دانشوروں نے, کئی ڈاکٹرز نے میرے اگینسٹ کہا, میں اگر اس پریشر میں آ جاتا, آج پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیوں ہو جانا تھا؟ ہمارے معاشت بھی بیٹھ جانی تھی اور ہم نے کنٹین بھی نہیں کرنا سکنا. آج لوگ کرونا میں بھی مر رہے ہونا تھا. پریشر صرف تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ ایک پروسیس سے گزریں. یہ اگر میں پریشر لینا جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک بیسک ایکسپیرینس ہے, وہ ایک پریشر آپ کو پتہ چلا کہ ایک مختلف قسم کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اندر, جو ایز این اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. نہیں, پریشر تو اپوزیشن میں مختلف تھا. پریشر تو تھا نا, جب آپ ایک مافیا کے خلاف مقابلہ کریں تو پریشر تو تھا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ میں جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیتا ہے. ونسٹن چرچل, سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دم ہٹلر کی فوجیں آ رہی ہیں, خوف تھا کہ ہم بچیں گے نہیں, ایک آدمی کھڑا ہو گیا. کیونکہ ونسٹن چرچل کی ایک پوری اسٹرگل تھی, وہ کھڑا ہو گیا, اس میں ابیلٹی تھی پریشر لینے کی, اس نے قوم کھڑی کر دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 22 سال نے مجھے پریپیئر کیا یہ 2 سالوں کے لیے. میں اگر اس پروسیس سے نہ گزرتا, جس طرح کے پریشر ان 2 سالوں میں پڑے ہیں,
ٹھیک. میں کبھی نہ یہ پریشر برداشت کر سکتا. ان 2 سالوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی 3 کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ پہلی اچیومنٹ تو معید کہ جو ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. ٹھیک. ہمارا ملک کے ہمارے ریزروز ختم ہو گئے تھے, ہم اپنی پیمنٹس کر نہیں سکتے تھے, جو بیرون ملک ہماری لائبلٹیز تھی وہ ہم پوری پیسے نہیں دے سکتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ گھر ہے اور وہ مقروض کر کے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو گھر والوں کے لیے کبھی کوئی کرایہ دار آ رہا ہے جی پیسے دو, ہمارے پہلے قرضے میں, کبھی کوئی آ رہا ہے جی بچوں کی اسکول کی فیس دو, اچھا جی کھانے کا وہ آپ نے سودا لیا ہوا تھا اس کا بل دو. تو یہ مسلسل ہمیں چاروں طرف سے پریشر تھے. ہمیں وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا, کیونکہ ڈر کیا تھا کہ اگر اب ہم ڈیفالٹ کر جاتے اپنی پیمنٹس کے اوپر, لائبلٹیز پہ, تو ہونا کیا تھا, ڈائریکٹ پریشر پڑنا تھا روپے پہ, اور روپیہ جب گرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ایک دم ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, عوام کے اوپر پریشر, غربت بڑھ جاتی ہے. دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. جب آپ کا کرنسی گرتی ہے تو میں ڈالر ہی خرید لوں, میں روپے میں کیوں جا کے پاکستان میں انویسٹ کروں, تو سارا ملک کی خوشحالی, گروتھ ریٹ سب رک جاتی ہے. تو پہلا تو پریشر وہ تھا, ایک طرف وہ پریشر تھا, ایک طرف ساری اپوزیشن پہلے دن سے سب اکٹھی, اور انہوں نے پہلے دن سے کہا گورنمنٹ فیل ہوگی. پہلے ملک کو کنگال کر کے چلے گئے, پھر کہا جی گورنمنٹ فیل ہوگی. وہ جو بھی کرے, یہ سب نے مل کے, اور ان کے ساتھ میڈیا کے کئی لوگ ملے ہوئے تھے, جس طرح کی افراتفری ملک میں مچائی ہوئی تھی, تباہ ہو گیا جی, ملک تباہ ہو گیا, یہ غلطی کر. اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اپوزیشن کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ان کی یہ ایک نیشنل ڈیموکریٹک اپوزیشن نہیں ہے. ڈیموکریٹک اپوزیشن تو عوام کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے کہ گورنمنٹ عوام کے مفادات کے خلاف نہ جائے. ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے جو وہ پکڑ, ان کی صرف ایک ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کو بلیک میل کریں, کہ عمران خان کے اوپر اتنا پریشر پڑ جائے کہ وہ کہے اچھا جی جس طرح ایک منٹ, جس طرح مشرف نے 2 NROs دیے تھے وہ پریشر میں دیے تھے. صحیح. پہلا مشرف نے نواز شریف 10 سال کا کانٹریکٹ کیا کہ باہر چلے جاؤ تم, تو ہم تمہارا وہ ہدایبہ پیپر مل کے کیس بند کر دیں گے, وہ NRO دیا. اور دوسرا اس نے دیا جب یہ ججز, یہ جو لائرز موومنٹ میں پریشر پڑا, اس نے جا کے کونڈولیزا رائس نے سائن کروایا NRO آصف زرداری سے, ان کے سارے کیسز معاف کیے, اپنی کرسی بجا, وہ پریشر میں وہ دوسرا NRO دے. وہ یہ کہتے ہیں, اگر PMLN کا خاص کر کے موقف ہے, ان کی کرٹیک یہ ہے کہ آپ کو اور اسد عمر کو اور آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ لینڈ کرتے IMF کے پاس, مزید قرضے لے لیتے, اور امریکہ, چین, برطانیہ, ہندوستان سب قرضوں پہ ہی چل رہے ہیں, قرضے بڑھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ لوگ گھبرا گئے اور قرضے سے ڈر گئے, اور آپ نے صحیح ٹائم پہ IMF کے پاس نہیں گئے. یہ ٹھیک ہے تنقید, ہمیں IMF کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم کوشش تب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے. لیکن جو سچویشن تھا, پہلے تو یہ امید تھی کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے, لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں, ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا, میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ایک ملک کی معاشی حالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشکل وقت سے نہ گزرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو مثلا پھر سے میں ذرا یہ, کیونکہ لوگوں کو اکانومی کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے, اس لیے میں آسانی سے کہتا ہوں ایک گھر کا پہلے لے لیں کہ گھر کے اوپر جب قرضے چڑھے ہوتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر اپنی جب تک آمدنی نہیں بڑھاتا وہ خرچے کم کرتا ہے. وہ اس مشکل وہ اب جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, اب بچوں کی جناب آپ فیس نہیں دے سکتے, ان کو ایک اچھے اسکول سے کمزور اسکول میں لے کے جاتے ہیں, کئی بجائے اسکول سے نکال لیتے ہیں, ان کو کپڑے نہیں آپ نہیں دے سکتے, کھانا آپ بجائے گوشت کھانے کے دال پہ آ جاتے ہیں. یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے. تو میں صرف لوگوں کو وہ لوگ بےتاب ہوتے ہیں, لوگوں میں صبر نہیں ہوتا, کہتے ہیں جی کیوں نہیں ایک دم چینج آیا, نیا پاکستانی بنا. ایک پروسیس ہوتا ہے نیا پاکستان, تو اس کے اندر یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا پہلے دن سے. کوئی چیز غلط, یہ غلط ہو گیا, کیونکہ ان کا انٹرسٹ صرف بلیک میل کرنے کا تھا. وہ ہر ایک کووڈ پہ انہوں نے بلیک میل کیا, فیٹ اپ پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں, اکانومی کے اوپر انہوں نے کیا, کشمیر, پھر وہ جو کنٹینر پہ سب چڑھ گئے,
کہ کہہ رہے ہیں لبرل اور اسلام خطرے میں ہیں. تو ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور ابھی بھی میں مینٹین کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر کرمنلز پالیٹکس میں آ جائیں, وہ بجائے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ذات کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ زیادہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں بجائے دشمنوں کے. اچھا, لیکن تھوڑا سا اگر ہم گورننس کے ایشوز کی طرف آ جائیں, آپ اس پورے 15-20 دن سے مسلسل عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایک ٹارگٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ عثمان بزدار کو اپوزیشن کو ان کو ایک ویک ٹارگٹ سمجھتے ہیں, اور وہ ان کو ویک ٹارگٹ بن کے بار بار جو ہے ان پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن آپ کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, آپ کی اپنی جو پارٹی, وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ کر رہے ہیں, اپنی گڈ ول سپینڈ کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار ایک افیکٹو چیف منسٹر ہے؟ دیکھیں معید, عثمان بزدار کی صرف ایک ویکنس ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے, اور ان کے مخالف کو مزہ, ان کے لیے آسان ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ بتانا. وہ میڈیا سیوی نہیں ہے, جو وہ میڈیا پہ آ کے اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے, پروموٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. وہ شہباز شریف کی طرح اربوں روپیہ اپنی پبلسٹی پہ نہیں خرچ کرتے, وہ اشتہارات دے کے پازیٹیو اپنے اوپر مضمون نہیں لکھواتے, وہ اتنا سا کام کر کے اتنے بڑے پبلسٹی نہیں لیتے. وہ ان کو ایکچولی ہینڈی کیپ ہے. اور وہ کوئی بھی جب شروع میں کوئی آتا ہے, کوئی بھی, مجھے یاد ہے جب نواز شریف آیا تھا, تو نواز شریف جب چیف منسٹر بنا تھا وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک جگہ لفافہ نہ چلاؤ. یہ لفافہ جرنلزم شروع اس نے کی تھی, ہمیں تو یاد ہے, ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. تو وہ ایک ان کا ہینڈی کیپ ہے, ان کے لیے ٹارگٹ بن جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں, وہ بھی انڈرمائن کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں, تو ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے. پرائم منسٹر ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین, میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ. بات ہو رہی ہے پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو کنٹینیو. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کیا چیز اسکل دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار میں جو باقی سب کو نظر نہیں آ رہی؟ میں نمبر 1 چیز یہ جانتا ہوں کہ عثمان بزدار کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک, ایک بڑی مشکل پنجاب کی حکومت وہ جو کر رہا ہے وہ بڑی مشکل حکومت ہے, کیونکہ پنجاب کی بیوروکریسی اور پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے. کیسے پولیٹیسائز ہوئی ہے؟ 35 سال سے ایک ہی پارٹی وہاں گورن کر رہی ہے. ہم جب کے پی کے اندر جب ہم نے پولیس ریفارمز کی, تو پہلا 1.5-2 سال ہمارے لوگوں سے آیا کہ جناب ANP کے کام کرتے ہیں نیچے تھانے میں, ہمارے کام نہیں کرتے. ہمیں یہ بڑی کرٹیسزم آئی. وہ صرف 5 سال پاور میں رہے تھے, یہ 30 سال پاور میں ہیں. انہوں نے تو تھانے دار بھی ہوتا تھا تو وہ حمزہ شریف اپنا چن کے تھانے دار رکھواتے تھے. انہوں نے وہ جو سارا سسٹم ہے بیوروکریسی کے اندر بھی ان کے اپنے خاص لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے. تو ان کے لیے پہلے تو ایک بیوروکریسی کے اندر صحیح کمبینیشن ڈھونڈنا, اپنی ٹیم بننا. ایک پولیٹیسائز, ایک جدھر بیوروکریسی اور پولیس پولیٹیسائز تھی, اس کے اندر ایک بڑا مشکل کام تھا. پھر ایک کولیشن گورنمنٹ, پھر وہ ایک ہماری ایک اس کے اندر کئی ایسے لوگ آئے جو کہ PTI کے نہیں تھے, یعنی باہر سے آئے. اس کے لیے بڑے چیلنجز تھے. میں جانتا ہوں ٹھیک, اگر میرے میں ایبلٹی نہ ہوتی پریشر لینے کی, جس طرح میں نے کووڈ کی بات کی, جس طرح مجھے انہوں نے کتنا لوگوں نے کہا, آپ کو یاد ہے کہ جی طالبان خان, یہ جی میں جب کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, 10 سال میں نے گالیاں کھائی لوگوں سے. میں نے آج تک اپنا ویو چینج نہیں کیا, اور اللہ الحق ہے آج وہ سامنے ہے. مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر کیا پریشر ہے, لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. نہیں, وہ تو آپ کا پوائنٹ ہے. تو اس لیے میں اینڈ میں کیا چاہتا ہوں عثمان بزدار سے, میں اینڈ میں پنجاب کی پولیس سے کیا چاہتا ہوں, میں بیوروکریسی سے کیا چاہتا ہوں. عثمان بزدار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم جو پروجیکٹس ہیں, اور ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں, ہمارے پروجیکٹس ہیں عوام کے لیے, لوگوں کو اٹھانے کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, نچلے علاقوں کو. DG خان, مجھے بڑا پیسہ خرچ کر دیا DG خان. جی یہ بھی ہے کمپلین کی, DG خان پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو DG خان پنجاب کا سب سے غریب علاقہ ہے. سارے سوشل انڈیکیٹرز میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے. تو میری تو پالیسی ہے, ہم بلوچستان میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اچھا لیکن میں پہلے کلیئر, ہماری گورنمنٹ نے بلوچستان میں سب سے, فاٹا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. وہ تو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جو عوام پیچھے, ہماری وہ پرائیورٹی ہے. عثمان بزدار سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب اس کا دور ختم ہو تو پنجاب میں غربت کم ہو جائے گی.
یہ میں چاہتا. اچھا, اب جو آپ کی اپنی پارٹی کی کرٹیسزم وہ ہے یہ ہے کہ عثمان بزدار کو کوئی سیریسلی کرپٹ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو انسپائر نہیں کرتے, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ ان کی بیوروکریسی انسیٹلڈ ہے. فار انسٹنس ہم نے کچھ فگر نکالے ہیں کہ چھٹا آپ کا آئی جی پی آ گیا پنجاب میں, 5واں ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم اس وقت بیٹھا ہوا ہے, 4تھا چیف سیکرٹری ہے, اور آپ سیکرٹریز اگر ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, ہائر ایجوکیشن میں 8 یا 10 دفعہ, پرائمری ایجوکیشن میں 5 دفعہ, انڈسٹریز میں 5 دفعہ, اریگیشن میں 5 دفعہ, 5واں سیکرٹری بیٹھا ہے, ٹرانسپورٹ, ایکسائز, لوکل گورنمنٹ, سبھی ڈپارٹمنٹ میں 4تھا 5واں کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ہے 5واں پروونشل سیکرٹری آ گیا ہے 2 سال میں. تو انسیٹلڈ گورننس. میں آپ کو بتاتا ہوں, شوکت خانم جب بنا, ہم نے کیونکہ یہاں کسی کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی, تو ہم جو چیف ایگزیکٹو ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل کا تھا, کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا, ہم نے انٹرنیشنلی ایڈورٹائز کیا. تو انٹرنیشنلی ہم نے چیف ایگزیکٹو وہاں کا, اور پہلے 4 ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو جو تھے وہ انٹرنیشنلی ہم نے ایڈورٹائز کر کے لیے. 4 سالوں میں 4 چیف ایگزیکٹو آئے اور گئے, ہم نے نکال دی. 5واں آیا اور وہ اس کے بعد رہ گیا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارا اینڈ میں عثمان بزدار سے یہ نہیں لوگ پوچھیں گے کتنی تبدیلیاں ہوئیں. کیا جی پنجاب کی آپ نے گورننس پہلے سے بہتر کی؟ کیا آپ نے اپنے لوگوں کو, جو ہمارا اسٹیٹڈ ایم ہے, غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا؟ یہ پوچھیں گے. دیکھیں, یہ کہنا کہ جناب وہاں لوگ چینجز ہو رہے ہیں, چینجز ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, لیکن جب تک ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹو کے اوپر پہنچیں, وہ یہ ہے کہ وہاں سسٹم لوگوں کو بہتر دے. پنجاب کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, جو چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ ڈسکور کی ہیں, میں اب آپ کو جی بڑا شور مچ گیا سی سی پی او پہ لاہور میں. پہلے یہ پوچھیں کہ لانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کئی جگہ نچلے طبقے پہ پولیس قبضہ گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہاں قبضہ گروپ دندناتے پھر رہے ہیں, اور ہم کیوں چاہ رہے ہیں چینج کریں؟ چینج اس لیے کریں کہ لوگ بیچارے قبضہ گروپوں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو قتل کر دیا انہوں نے, ایک آدمی کو ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے اس کو قتل کر دیا, اس کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا. جب قتل کیا پتہ چلا کہ ہمارا نیچے سے پولیس کو سب کچھ پتا تھا, قبضہ گروپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اینڈ میں یہ پوچھنا ہے کہ کیا پولیس نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی یا نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کتنے لوگ آپ نے چینج کیے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صرف 3 ہفتے پہلے آپ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ شعیب دستگیر جب آئی جی پی تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ کمبینیشن چیف سیکرٹری اور آئی جی پی کا چلے گا, وہ بھی نہیں چل سکا. اب آپ ایک نیا آئی جی پی لے کے آئے ہیں, اب اس کی کیا امید ہے کہ یہ آئی جی پی بھی چل پائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا تو سکسیس یہ کہ کیا وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر, اور جو وہ تھے شعیب دستگیر, انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن اینڈ میں پریروگیٹو چیف ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. کسی نے اینڈ میں نہیں کہنا اگر پنجاب میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہوئی, کسی نے شعیب دستگیر کو نہیں پکڑنا, انہوں نے عثمان بزدار اور عمران خان کو پکڑنا ہے. لیکن کمپلین یہ بھی ہے کہ اگر پٹواری کی پہلے جو فرد ہوتی تھی وہ اگر 5,000 کی بنتی تھی تو اب پتہ نہیں 40,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں فرد کے. کرپشن میں گراؤنڈ لیول پہ کمی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی کیبنٹ ممبر پہ کرپشن چارجز نہیں ہے, آپ کے کسی منسٹر پہ کیبنٹ کرپشن چارجز نہیں ہے, ٹاپ پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں, لیکن نیچے کو فرق نہیں پڑا. دیکھیں معید, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے جب ساری کیمپیننگ کی تو میں نے کہا کہ اوپر کی کرپشن 90 دن میں ختم ہو جائے گی. میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ میری کیبنٹ میں کوئی کہے کہ کس نے کوئی پیسہ بنایا. ایگریڈ. جو بھی میرے وزیروں کے اوپر, عثمان بزدار کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی لیول کی ایلیگیشنز, ساری چیزوں میں نے آئی بی اور میں آئی ایس آئی کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے رپورٹ دیں, ان کو سب کو میں چیک کرواتا ہوں. دیکھیں جو نچلے لیول کی کرپشن ہے نا وہ انڈیمک ہو چکی ہے, یعنی وہ جڑیں پکڑ چکی ہے. وہ ہو کیا گیا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں, جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کسٹمز کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے پول کیا ہوتا ہے کہ سارے مل کے نا جو پیسہ آتا ہے وہ پول میں آتا ہے, پھر سب کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ اب سے نہیں, یہ 30-40 سال سے چل رہا ہے. وہ اس کو کرپٹ کہتے ہیں جو اس پول کے اوپر پیسہ بناتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, پھر کئی چیزیں, یعنی اب یوٹیلیٹی سٹورز, اب وہاں یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب لوگوں کے لیے سستا کھانا دینے کے لیے بڑا اچھا ہے, ایک اچھی میکنزم ہے. ہم نے ریئلائز کیا کہ بیسٹ طریقہ کرپشن ختم کرنے کا یہ ہے کہ سارا اس کو آٹومیٹ کر دو, اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دو.
ई गवर्नेंस कर दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, पिछले बिडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई जीता, उसने शुरू किया, वो ही वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ ने एक फेक कंपनी से सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देकर स्टे ऑर्डर ले लिया। चाहते ही नहीं है वो, यानी उन्होंने खुद ही सैबोटाज कर दिया। लेकिन नीचे एक पूरा सिस्टम बने हुए हैं। ये कैसे दूर होंगे? ये होंगे जब आप ऑटोमेट करेंगे, ई गवर्नेंस लेके आएंगे। शौकत खानम में कोई बता दे कोई करप्शन है, क्यों? क्योंकि 20 साल पहले ई गवर्नेंस आ गई है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, पेपर चलता ही नहीं है, 2 मिनट में चीज़ें पकड़ी जाती हैं। ये सब एक कई जगह के ऊपर की असल में मुल्क को डिस्ट्रॉय करती है, ऊपर की करप्शन। महातर मोहम्मद, उन्होंने मुझे 20 साल पहले कहा था कि नीचे करप्शन लोगों को तंग करती है, प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। महातर गए, वो तो मैं, वो नजीब आया उनका, उसे वही नहीं एक मिनट, महातर मोहम्मद जब वो छोड़ के गए मलेशिया, एक प्रॉस्परस, एक आगे बढ़ने वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वाला बनने जा रहा था मुल्क, जैसे ही वो गए, वो दूसरा है नजीब जो आज जेल में है, 10 सालों में वो मकरूज करके चला गया मलेशिया को। सो पॉइंट ये है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर करप्शन करते हैं, वो इदारे तबाह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के केस में जस्टिस खोसा ने कहा कि सारे गवर्नमेंट के इदारे मफलूज हो चुके हैं। वो किए गए थे जो इन्होंने नैब को जब आपस में मिल के इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना चेयरमैन बनाया था, करप्शन तो तब खुले हम। मैं मेगा करप्शन पे आता हूँ। एक सिर्फ पॉलिटिकल इशू है कि आगे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने हैं, अभी तक नया एक्ट वहाँ का नहीं आया है। आपकी पार्टी के लोग महसूस करते हैं कि आपके सीएम जो हैं पंजाब के, उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप से कोई, सेकेंड टियर लीडरशिप को कोई एक्सेस नहीं है। लाहौर में अगर 30 सीटें थी एमपीएस की, 22 आपने नहीं जीती, 8 आपने जीती। जो 22 नहीं जीती, जो हारे हुए पीटीआई की लीडरशिप है, सेकेंड लीडरशिप है, उनको अब कोई जानता नहीं है, उनकी सीएम तक कोई एक्सेस नहीं है। पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीटीआई की हारी हुई लीडरशिप है, उसको भी सीएम तक कोई उनको मीटिंग और एक्सेस नहीं है। तो फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ज़ाहिर है आपको जीतने, और आप बिलीव करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो अगर पॉलिटिकली डिसफंक्शनल हो जाएंगे आप पंजाब में, तो कैसे जीतेंगे? पहली चीज़ तो ये एक्यूरेट नहीं है स्टेटमेंट। वो होता क्या है, मैं जी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर को लो जी तबाह हो गया मुल्क, ये हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लोगों की ये सही होती है। इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखें, अगर सही गवर्नेंस, एक तो जिस तरह मैंने कहा ई गवर्नेंस, जितनी हम अपने मुल्क के अंदर आईटी ले आएंगे, ये सारी पेपर इकॉनमी ख़त्म करेंगे। एफबीआर के अंदर अभी तक ऑटोमेशन नहीं आई। कब से वो कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए जो नहीं आने देते। अब हम जोर लगा रहे हैं कि इसको पूरा ऑटोमेट करो, ताकि जो टैक्स वाला है और जो जिसे टैक्स लेना, उसके बीच में मशीन हो, कनेक्शन हो, जो दुनिया में है। देखें, लोकल गवर्नमेंट ये दूसरी चीज़ है। अगर गवर्नेंस सिस्टम सही ठीक करना है, वो है ही एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और जो हम लेके आए हैं, सारी पाकिस्तान की हमने पिछले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टडी किए हैं, सब स्टडी करके क्या उनमें खामियां थी। ये जो इंशाल्लाह जो पंजाब में और सिंध में, पंजाब में और जो केपी में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफ़ा एक एम्पावर्ड सिस्टम आ रहा है। अभी आया नहीं है। नहीं, हमने तो बना दिया है, उसका तो एक्ट पास हो गया, सिर्फ डेट्स अनाउंस होनी है। जहाँ पहले विलेज काउंसिल्स, पहली दफ़ा पंजाब में विलेज काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट पैसा गाँव पे जाएगा, जो कभी पहले नहीं पंजाब में गया, केपी में गया था। और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तहसील नाज़म के, डायरेक्ट इलेक्शन। और फिर लाहौर का जो मेयर होगा, जिस तरह लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये असल आप कहते हैं ना जी किधर है नया पाकिस्तान, ये बनेगा नया पाकिस्तान। ये जो बिल्कुल एक मुल्क बदल जाएगा, जिसका गवर्नेंस सिस्टम बदल जाएगा। इससे होगा क्या कि सारी जो आपके जो शहर हैं वो बच जाएंगे। जो हमारे शहर हैं ना, वो तबाह हो रहे हैं सारे। आपको पता है ना मोहित, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं। जी, उनके अंदर अम्यूनिटीज़ की कोई नहीं, ना पता चलता है बिजली, गंद किधर है, सीवरेज सिस्टम है। और हमारी जो आगे फूड सिक्योरिटी वो इंडेंजर होती जा रही है, क्योंकि शहर कोई अनप्लान्ड ग्रोथ होती जा रही है। तो जब ये सब कुछ तभी कंट्रोल होगा, शहर ठीक होंगे। कराची का जो सारा मसला है वो तब हल होगा जब जिस तरह लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनके जब एक इलेक्टेड मेयर एक अपनी कैबिनेट से बाकायदा एक शहर को
ایک ملک کی طرح چلائے گا تب یہ بچیں گے شہر, اپنے پیسے اکٹھے کریں گے. پرائم منسٹر, یہ آپ نے بارہا کہا اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے, لیکن کل مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے. اس میں کہا کہ اگر وزیر اعظم سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے تو سب سے پہلے کراچی کا جو ڈیفیکٹو سینسس ہے اس کو کرانے کی ضرورت ہے, جہاں کراچی کی آبادی 14 ملین یا 15 ملین دی گئی ہے, جبکہ سبھی مانتے ہیں کہ کراچی شاید 25-27 ملین کا شہر. یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہو سکتی ہیں سینسس کے اوپر, اور کراچی کے لوگوں کو ہے بڑا شک. ہونا چاہیے, لیکن کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ یعنی یہ اس کا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کب سینسس کرنا ہے تاکہ یہ الیکشن سے پہلے ہو, تاکہ الیکشن میں پھر آپ اس سینسس کے مطابق الیکشن کروا سکیں. لیکن اس وقت تو کچھ اور ضرورت ہے ملک کی, اور کراچی کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کراچی کی اور جیسے لاہور کی, ان کی ضروریات مختلف ہیں. ان کو ہم نے کیسے اب چلانا ہے ایز وہ شہر جو کہ اپنے پیسے اکٹھے کریں, اپنا سیوریج سسٹم ٹھیک کریں, وہ ایک چین آف کمانڈ ہو. اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی کیوں نہیں چل سکتا؟ کیوں کراچی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھنڈر بنتا گیا؟ کیونکہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے رورل سندھ سے, اور پیسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. کراچی کا کوئی اپنا سسٹم امپاورڈ ہے ہی نہیں. وہ کراچی اپنے پیسے بھی نہیں اکٹھے کرتا, اس کا پانی کا بھی سپلائی سندھ سے ہوتا ہے, ویسٹ ڈسپوزل بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, کراچی کے پاس تو ہے ہی نہیں. یہ کبھی سسٹم چل ہی نہیں سکتا. نہیں تو پھر آپ کا سولوشن کیا ہے؟ ابھی آپ نے 1100 بلین کا پیکیج اناؤنس کیا جو بہت بڑا پیکیج ہے, اناؤنس کرتے ہی سندھ حکومت نے کھپ ڈال دیا آپ کے ساتھ, تو ابھی پھر کیسے اس کو لے کر چلیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نہیں جانتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا پرابلمز ہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تباہی مچی کراچی کے اندر, یہ تباہی کے بعد سارے ہم سٹیک ہولڈرز بیٹھے. سٹیک ہولڈرز کا مطلب کیونکہ وہاں کنٹونمنٹس بھی ہیں تو آرمی بھی بیچ میں, اور جو نالے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, سوائے فوج کے وہ صاف ہی نہیں کوئی کر سکتا. اور یہ جو اور انکروچمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہے, تو وہ پھر کئی جگہ پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے, کئی پروونشل. سو ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب کراچی کا جو مین مسئلہ ہے واٹر سپلائی, وہ کیسے کرنا ہے. وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے K4 کی. پھر ان کی ویسٹ ڈسپوزل ہے, ان کا سیوریج سسٹم ہے, ان کی ٹرانسپورٹ ہے. یہ مین پرابلمز ہے کراچی کے. نالے ہیں, ان کو صفائی کیسے کر. تو اس سب کے لیے جتنے سٹیک ہولڈر سب بیٹھے, یہ ہمارا وہی ماڈل ہے جو NCC ہمارا تھا کووڈ کے اوپر ہم نے کیا. اب یہی ہم کنسٹرکشن کے اوپر وہی ماڈل استعمال کیا ہے پاکستان میں کنسٹرکشن کو بوسٹ دینے کے لیے. وہی ماڈل ہے کہ کراچی کی ریجوینیشن بچانے کے لیے. دیکھیں, کراچی صرف سندھ کا نہیں ہے, کراچی ہے پاکستان کا انجن آف گروتھ. کراچی کو اگر زکام ہوتا ہے نا تو پاکستان بیمار ہو جاتا ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. کراچی کا اوپر آنا, اس کو ٹھیک فنکشن کرنا, یہ سارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا, ہوا تو حادثہ بہت بڑا بارش کی وجہ سے, لیکن اس کی وجہ سے یہ وہ کہتے ہیں نا کرائسس بیکمز این اپرچونٹی. یہ اپرچونٹی مل گئی اب کراچی کو ٹھیک کرنے کی. آپ نے بارہا ذکر کیا کراچی کو کہ کراچی کے پاس لندن کی طرح, سڈنی کی طرح, دلی کی طرح, ممبئی کی طرح, تہران کی طرح آپ نے اگزامپلس دیں, لیکن جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا نہیں رہا. یعنی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی کے بزنس کے, کراچی کا اپنا انڈیپینڈنٹ میئر ہو, ساری 17 جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری آرگنائزیشنز ہیں اس کے ماتحت ہوں. لیکن آپ پیسے دینے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈھانچہ تو کہیں بنتا نظر نہیں آ رہا جس میں کراچی اپنے آپ کو سسٹین, وہ کیسے ہوگا؟ نہیں موہت, وہ ڈھانچہ تو بن گیا ہے. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہو گیا, اس کی جو کاؤنسل ہے وہ ایک اوورسی مانیٹرنگ کمیٹی بن گئی جس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں, ایک نیچے ایگزیکٹو آ گیا, اور وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ریپرزینٹیو سارے سٹیک ہولڈرز کی ہے. تو اب پورا مانیٹر ہوگا ٹائم فریم کے ساتھ, 1 سال میں کیا کرنا ہے, 2 سالوں میں کیا کرنا ہے. آؤٹ سائڈ جو ساروں کو ہم نے 3 سال دیے ہیں, 3 سال میں ہم سب کچھ مکمل کرنا ہے. ٹھیک. پرائم منسٹر مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین, میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, اب پولیسنگ پہ آ جائے. اب ویسے تو ریپ اور مرڈر بدقسمتی سے دنیا کے بہترین پولیس معاشروں میں بھی یہ جرائم ہوتے ہیں اور بڑے یہ بدنصیبی کی بات ہے, لیکن موٹر وے ریپ انسیڈنٹ جو ہے اس نے پوری قوم کی جو ایک ایموشنز جو ہیں اس کو متاثر کیا, نظریں اس پہ جمی. اس پہ آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ پنجاب میں آپ نے بہتر پولیسنگ کی بات کی, ریفارم کی بات کی, انسٹیٹیوشنل ریفارم کی بات کی, موٹر وے تو کم از کم ایک سیکیور ایریا ہونا چاہیے تھا, موٹر وے میں اگر ٹول بھی ایریا جا رہا ہے وہاں موٹر وے پولیس ہی نہیں تھی. ان سب چیزوں پہ آپ کی کیا ریفلیکشن ہے؟ آپ کل لاہور جا بھی رہے ہیں. دیکھیں,
वही एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये इसने एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये एक ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ़ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज है। और क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ, जब मैंने फिर एक बड़े अच्छे एक डीआईजी को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाक़, आपको पता है बच्चों से बड़े वाक़यात थे, और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो मैंने फिर उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो, उनसे टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस, सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त, और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक। ये कोई सोल्यूशन तो आपकी गवर्नमेंट को इसका निकालना है ना। मैं ये ना मोहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमने बैठे, मैंने, क्योंकि अब जो पुलिसिंग है ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, मैंने फिर सारों को बुलाया, एक मीटिंग भी की, पता है कि चाइल्ड अब्यूज़ ये हमारे, ये जिस तरह पाकिस्तान में, इसके ऊपर फिर हमने पूरी टाइम भी स्पेंड किया, क्या वजूहात है। देखिए इसके 3 हल हैं। एक है पुलिसिंग। पुलिसिंग का मतलब कि एक अभी तक यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सेक्स ऑफेंडर्स की। एक पीडोफाइल जो कि बाहर कोई यूरोप में कोई जेल में रह के आया था, वो पाकिस्तान आया, किसी ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कि वो जेल से निकला हुआ है। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं, इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिसिंग के इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती हैं, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक। अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस था 2013 में। लेकिन तो जब गैंग रेप कर चुका था
تو ہمارے ملک میں کیا اس کا رجسٹر نہیں تھا, اس کے اوپر کوئی پنش, جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے. نہیں, لیکن وہاں پر بھی ایک پرابلم ہے کہ گینگ ریپ کیا, ڈیکوئٹی کی, ماں اور بیٹی کو ریپ کیا, ایک گھر میں گھس گیا, اس کے بعد بیل ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کا جو سسٹم ہے پورا جو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے, ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو, صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی. دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فحاشی بڑھاتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک سیکس کرائم بڑھ جاتی ہیں, دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے, فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے. میں جب انگلینڈ میں گیا 50 سال پہلے تو ہر 14 میں ایک طلاق ہوتی تھی, اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کی, ان کی یہ ساری چینج آتا رہا. جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فحاشی بڑھتی رہی, ایکسیپٹیبل ہوتی رہی, آج تقریباً 70% ڈیورس کیسز ہیں. اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹتی ہے. ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے, ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے. مغرب ہر طرح ہمارے سے آگے, تعلیم میں آگے, ادارے ان کے بہتر ہیں, ریسرچ میں وہ آگے ہیں, انصاف کا نظام بہتر ہے, لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے, ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ معاشرے کو, یہ جو ہم فحاشی کو, جو ہندوستان بالی ووڈ سے, ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھی, ہندوستان کی 40 سال پہلے کی فلمیں دیکھیں, آج ان کی فلمیں دیکھیں, اس کا امپیکٹ دیکھیں. دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کیپٹل بن چکا ہے. سو میری کنکلوژن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں, میں نے جو پریزیڈنٹ اردوغان سے یہ جو ترکی کا ڈرامہ ارطغرل یہ جو میں لے کے آیا, اسے کیا کہ کیوں میں لے کے آیا تھا, میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی, انہوں نے کہا جی اگر ہم بالی ووڈ کو کاپی نہ کریں, لوگ ہی نہیں دیکھتے, ہمارے ڈرامے نہیں دیکھتے. یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو, تاریخ بھی ہو, فیملی اکٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈرامہ, اور پاپولر بھی ہے بہت ہے. میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ہم اپنی کلچر کی اپنی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فحاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائم پہ پڑتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑتا ہے. بالکل صحیح. اچھا پرائم منسٹر, مورل جو کرائم ہے, جو مورل ڈکلائن ہے, اس سے اگر ہم فائنینشیل سائڈ پہ آ جائیں, آج ہی کے دن میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے فیٹف لیجسلیشن پہ دوبارہ سے بل ٹیبل کر رہے ہیں. آپ نے جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی ہے, آپ نے یہ بھی کہا ہے اس سے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, بریفنگز میں آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کو فیٹف لیجسلیشن پہ نیب کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے. اپوزیشن کیا چاہتی؟ اپوزیشن تو پہلے دن سے ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم پریشر میں آ کے ان کے کرپشن کیسز سے ان کو نکال دیں, بس یہ چاہتی ہے. جب انہوں نے سینٹ میں آپ کا بل پاس نہیں ہونے دیا, اب آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ پاس کروا لیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ واضح پھر سے ہو جائے نا کہ انہوں نے ہر وقت, انہوں نے بجائے قوم کا سوچنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بلیک میل کیا ہے. اور انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان یہ اپنا کنٹینر لے آئے تھے, یہ سب اس کے اوپر سوار ہو گئے تھے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام بچا رہے ہیں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہے, سب ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جی کس طرح کی یا گورنمنٹ چلی جائے یا عمران خان چلا جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالو گورنمنٹ پہ, جس طرح مشرف پہ ڈالا تھا, جس طرح اس نے 2 NRO دیے تھے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, ان 2 NRO سے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا ہے. اور جو ملک کے اوپر جو جس طرح لوٹ مار ہوئی ہے ان 10 سالوں میں, وہ اس لیے ہوئی کہ جب احتساب آپ ختم کر دیتے ہیں تو ملک تو گیا. اس لیے میں نے تو کسی صورت اس پہ ایگری نہیں کرنا, نہ میں نے کبھی ماننا ہے یہ NRO کے اوپر. اب یہ انہوں نے پہلے کووڈ کے اوپر بھی انہوں نے پوری کوشش کی, وہ شہباز شریف بھاگا آیا وہ منہ پہ لگا کے کمپیوٹر سامنے, نہیں تو اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بچ ہی نہیں نہ سکتا, باقی تو شاید نکل جائے. اس کا تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ کس طرح اس نے پیسہ چوری کیا. تو وہ بھاگا آیا, اس نے نہیں آنا تھا واپس, کیونکہ جس طرح نواز شریف نے نہیں آنا واپس اور کوشش کرے گا نہ آنے کی. تو جب ہم وہاں سے, آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئیں گے وہ, تو پھر آپ کی حکومت اتنی کوشش بھی کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے؟ ہم کوشش تو پوری کریں گے, ہم تو ہر اس کے اوپر جائیں گے, لیکن ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جب ہمیں وہ گئے ہیں یہاں سے, آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن بن گیا کہ جی وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا, اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پتہ نہیں آج بچتا ہے کل جاتا ہے, یعنی تو خیر وہ ہو گیا. تو بیسکلی کووڈ کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ون ون تھا نا, اگر
लॉक डाउन करते हैं तो इकॉनमी बैठ जाती है, तब इमरान खान जिम्मेदार है। अगर लॉकडाउन नहीं करते, कोरोना से मरने शुरू हो जाते, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये तो सारे बड़े 2 महीने तो उन्होंने बड़ी खुशियाँ बनाई। जब इनको मुसीबत पड़ गई, अब दुनिया कह रही है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान ने खेला है, अब इनको ये मिल गया फैटफ का। ठीक, फैटफ में इनको सारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर हम फैटफ में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो वही पाकिस्तान का हाल होगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, हमारे पर सैंक्शंस लग जाएंगी, हमारा सारा प्रेशर पड़ेगा रुपए के ऊपर, और रुपया जब गिरेगा तो इकॉनमी बैठ जाएगी, और इकॉनमी बड़े गरीब। तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि इसका ब्लैकमेल करें, क्योंकि ये फैटफ के ऊपर तो ये मान ही जाएगा। किसी सूरत में नहीं मानने लगा, हमें ये जो मर्जी कर लें। जिस दिन हमने इनको मान गए, जिन्होंने, और क्या कहते जी हम NRO नहीं मांग रहे। आप वो जो इनका डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं वो अगर पढ़ लें, 38 जो नैब की शिकें उसमें से 34 कहते हैं उनको चेंज कर दो। इनके 10 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको, क्योंकि उन्होंने अपना नैब का हेड रख के वो इनकी केसेस बंद कर रहा था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है कि इनके जो केसेस हैं वो हम तो नहीं बंद करने लगे, इसलिए ये ब्लैकमेल की टैक्टिक्स हैं। मैं ये देखूंगा, देखें कौम के सामने होगा कि क्या ये कौम के साथ खड़े होते हैं या अपने लीडर्स की चोरी बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कैच सिचुएशन है कि आप बारहा ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए, मैं एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और करप्शन पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन आप और आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, नैब की टीम को, चेयरमैन नैब को हमने नहीं लगाया, ये केसेस पुराने हैं। तीसरी चीज़ है कि आप दें NRO या ना दें, ये छोटी छोटी रोज़ ही इनको NROs मिल रही हैं, कहीं बेल हो रही है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नैब अरेस्ट कर लेता है। नैब को मुझे बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि नैब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्रोमैट है। वहाँ कुछ हफ्ते महीने लोग बंद रहते हैं, रेफरेंसेस फाइल नहीं होते या कमज़ोर रहते हैं, लोग वहाँ से निकल आते हैं, फिर वो टीवी पे आके कहते हैं कि धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। तो आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा NRO, एहतसाब नहीं पीछे, और वो सब सुरखरू होके साफ होके बाहर आ रहे हैं। ये सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट? देखिए मोहित, ऐसा है कि सारे इनके केसेस पुराने हैं, और ये केसेस इन्हीं के दौर के बने हुए थे। इन दोनों के आपस में इन्होंने इनके दौर में केसेस बनाए हुए थे, वो आगे नहीं बढ़ने देते थे क्योंकि नैब इनके कंट्रोल में थी। वो बैलेंस ऑफ टेरर था ना, तुमने हमारे केस, क्योंकि इन्होंने पहले जो 9 साल इनकी जो थी ना गवर्नमेंट्स, जो 99 तक 89 से वो जो 11 साल थी, उस टाइम पे इन्होंने, वो कहते थे तुम करप्ट हो, वो कहते थे तुम करप्ट हो। जरदारी को तो नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। हुदैबा पेपर मिल का केस तो ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था इनके अगेंस्ट, केसेस तो इन्होंने बनाए हुए थे। इन्होंने जब दूसरी बारी बाहर रह के आए तो इन्होंने आपस में इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, क्यों हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पैसे तो हम दोनों ने बनाने हैं, अपना नैब का हेड सेलेक्ट कर लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो कर दो। और इन्होंने जिस तरह दोनों हाथों से 10 साल में पाकिस्तान को लूटा है, यानी आज अगर हम जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है आधा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। और ये 4 गुना ज़्यादा कर्जा बनाए, क्या पाकिस्तान में हुआ है? हम आपको दिखाएंगे कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हम अब करने जा रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया? छोटी छोटी सड़कें बना दी। आपका इशारा मेन रेलवे लाइन 1 की तरफ है। ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। यहाँ तो कोई रेलवे बना ही नहीं है। वो कार्गो के लिए भी, यानी जो वो इकोनॉमी को उठाएगा, क्योंकि असल जो कार्गो है वो तो रेलवे पर ट्रैवल करती है। हमारे तो रेलवे इन्होंने तबाह करके रख दिया, सड़कें तबाह हो जाती है सारी सड़क, बहरहाल वो और ML1, बादशाह डैम, ममान डैम हमारे ज़माने में शुरू हुए। 2 नए शहर, जो रावी सिटी है और जो बंडल आइलैंड कराची, ये 2 बिल्कुल नए शहर बन रहे हैं, मॉडर्न सिटीज़ बन रही हैं। इन्होंने क्या किया? पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इन्होंने 10 साल में कर्जे हमारे पर चढ़ा दिए। आधा हमारा जितना पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स रेवेन्यू वो चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें
کہ نہیں جی ہماری آپ پیچھے ہٹ جائے, یہ جو نیب کو ختم کر دیں, پھر ٹھیک ہے آرام سے عمران خان حکومت کرے جس طرح ان دونوں نے 10 سال کی تھی. اب ان کو فکر پہلے دن سے ہے کہ گورنمنٹ گرا دو, آج گرا دو, کل گرا دو, پرسوں. ان کے 10 سال میں جب 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ رہا تھا تب کیوں نہیں انہوں نے کہا گورنمنٹ کو گرا دو؟ تب تو یہ گورنمنٹ کو بچانے پہ لگے ہوئے. آپ راوی فرنٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں اور بنڈل آئیلینڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن بزنس مین بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ بہت ایمبیشس پروجیکٹ ہے. 2013 سے پہلے موجود تھا راوی کا پروجیکٹ, شہباز شریف کی گورنمنٹ نے امپریکٹیکل سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا. اور بنڈل آئیلینڈ بھی سمندر کے درمیان ہوگا, کوسٹل ڈیولپ کر لیں, کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں کون جائے گا, شاید یہ کوئی ایک فیسیبل نہیں ہوگا, دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ پرانے پروجیکٹس ہیں دونوں, ہم نے تو نہیں نئے دیکھے. میرا مقصد کیا تھا؟ میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں, بالکل ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے. ان کو نہ ہم سیوریج دے سکتے ہیں, نہ ان کو ہم صحیح معنی میں بجلی دے سکتے ہیں, نہ گندگی اٹھا سکتے ہیں, نہ کچرا اٹھا سکتے ہیں. اور پھیلنے سے فوڈ سیکیورٹی ہماری امپیکٹ ہو رہی ہے. آگے پاکستان کو پرابلم آنا ہے فوڈ سیکیورٹی. ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ہماری زمین اگر کم ہوتی جائے گی کاشتکاری کے لیے تو آخر میں تو لوگ یہاں تو اس بار یہاں میں گندم امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے بیٹھ کے پہلے تو سارے شہروں کو میں نے کہا کہ اپنے ماسٹر پلان بناؤ, ماسٹر پلان بلان کے رنگ فینس کریں کہ اس کے بعد شہر نہیں جا سکتا, تاکہ شہر اوپر جائیں جو ساری دنیا میں جاتے ہیں, ماڈرن سٹیز کی طرف جائیں. پہلے یہ جو دونوں ہم شہر بنا رہے ہیں یہ ماڈرن سٹیز بن رہی ہیں, یہ لیٹسٹ سٹی ہوں گی جا کے دنیا میں. جو راوی پروجیکٹ ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ لاہور کو بچانے کے لیے, کیونکہ لاہور نے ویسے ہی وہاں پہنچ جانا ہے جدھر یہ راوی سٹی بنے, لاہور تو ویسے ہی پھیلتا جا رہا ہے. پہلے تو لاہور کو بچانا ہے کہ ایک پلانڈ سیٹلمنٹ ہو. ٹھیک. سیکنڈلی لاہور میں پانی بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. ٹھیک. اور جو راوی ہے وہ سکڑ کے ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے. راوی کو بچانے کے لیے, لاہور کے واٹر سپلائی کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ ایک بڑا ایمبیشس پلان ہے. لیکن موید میرے سے تو لوگ بڑے پلانز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں تو یہ چھوٹے پلانز میں مانتا ہی نہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسے پلان بنائیں جس میں سب سے بڑی چیز روزگار ملے. نمبر 2 ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو. جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو 30 اور انڈسٹری ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہیں, اس میں ہماری ویلتھ کریشن ہو. جب تک ملک میں ہم اپنے دولت نہیں بڑھائیں گے, ویلتھ کریٹ نہیں کریں گے, ہم قرضے واپس کیسے کریں گے؟ قرضے سنو نا, ہمارے اوپر اب قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے چڑھا دیے ہیں, آدھا پیسہ تو ریونیو ادھر چلا جاتا ہے. تو جب تک ایک گروتھ ریٹ نہیں بڑھے گی, ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی, ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ آپ نے قرضوں کے علاوہ مہنگی پاور پروجیکٹس LNG کی بھی بات کی. اب آپ نے IPP پہ جو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے IPP پروڈیوسرز کے ساتھ, اس کے بارے میں کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کے پاس بہتر کارڈ سے اور اس سے بہتر ایگریمنٹ آپ IPP پروڈیوسرز کے ساتھ کر سکتے تھے. دیکھیں معید, پرابلم تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس IPPs کے ساتھ سائن کیے گئے وہ IPPs کا تو قصور نہیں ہے. آپ اگر آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کا کام ہے عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا, آپ میرے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں جو کہ عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. میرا قصور تو نہیں ہے. آپ نے میرے سے پیسے لیے, کمیشن لی, کک بیکس لیے, اور آپ نے میری مدد کر دی کانٹریکٹ میں جو کہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے. یہ ہوا ہے پاکستان سے. بجلی کی جو آج جنریشن ہے پاکستان میں وہ ہے 17 روپے کی, جو ایوریج بنتی ہے. مختلف کانٹریکٹس ہیں نا, مختلف قسم کے پاور جنریشن کے کانٹریکٹس کیے گئے ہیں, اور جو ہم بجلی بیچ رہے ہیں وہ آگے دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہے, وہ ہے 14 روپے کی. اب جو 3 روپے بیچ میں وہ ساری سرکولر ڈیٹ میں چلی گئی, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, وہ 2000 ارب سے اوپر چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ جنریشن کا کاسٹ نیچے نہیں لے کے آتے, ہم پھنسے ہوئے ہیں اس ٹریپ میں. اور انڈسٹری, خاص طور پہ یاد رکھیں ہماری انڈسٹری نہیں مقابلہ کر سکتی. ہندوستان کی سستی بجلی ہے بنگلہ دیش کی. ہم نے پہلے IPPs کے ساتھ بات کی, پھر گورنمنٹ کی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے کہ کس طرح ہم کاسٹ نیچے لے کے آئیں. جو ہمارے باہر کے کانٹریکٹ سائن کیے ملکوں سے وہ زیادہ مشکل ہیں, وہ اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. صرف جو گورنمنٹ کی اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ بات کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ IPPs ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے تو نہ کرتے, کیونکہ کلوز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی, سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے.
ہماری گورنمنٹ نے ان کو ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. وہ اگر چلے جائیں باہر اور تو یہ سالوں تک یہ چلتا رہے گا. اور پاکستان جس طرح ریکوڈک میں ہار گیا, جس طرح کارکے میں ہار گیا, اس میں بھی ہم نہیں ہار. اب ریکوڈک میں آپ نے ہم سب کو بتایا تھا جب آپ امریکہ سے واپس تشریف لائے تھے کہ ریکوڈک کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو سکتی. آپ نے خود بتایا تھا, ایک بریفنگ میں بتایا تھا, سب لوگ اینکرز موجود تھے. اب خبر آئی ہے کہ پاکستان ریکوڈک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے آپ ریلیف دیں, تو وہ پھر نہیں ہو سکی سیٹلمنٹ. نہیں, سیٹلمنٹ کی تو سارا وقت ہوتی ہے. دیکھیں بات چیت چل رہی ہے, سرکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں. کووڈ آیا, ساری دنیا میں سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, اور وہ واقعی وہ دنیا میں جو دنیا کووڈ سے پہلے اور بعد میں بدل چکی ہے, جس طرح 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی تھی. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ $6 ارب کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیئر بھی ہے, اور ہم نے کیس صحیح نہیں لڑا, لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیمیج ہو گیا. بہرحال اب کوشش ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی, جس طرح کارکے کی ہوئی تھی. لیکن کارکے میں ہمیں فائدہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ اردوغان نے ہماری مدد کی, تو انشاءاللہ اس پہ بھی امید رکھتے ہیں, کیونکہ $6 ارب تو نہیں ہم دے سکتے. اسی کانٹیکس میں آپ کی نئی پاور پالیسی آ رہی ہے انہی دنوں میں, وہ کیسے ایڈریس کرے گی ان ایشوز کو؟ دیکھیں, وہ پاور پالیسی انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو ہم نے نئی نیگوسیشنز کی ہیں اس سے کیسے ہم جنریشن کی قیمت نیچے لے کے آئیں گے. جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بجلی کی قیمت بڑھا نہیں سکتے, نہ انڈسٹری نہ عوام, اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, کیونکہ بجلی جو ہے مہنگی بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں, انشاءاللہ ہفتے تک یہ اناؤنس کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو کی ایشوز ہیں فورن پالیسی پہ ڈسکس کر لیں. اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ UAE کے بعد بحرین نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, عمان نے اس کو ویلکم کیا ہے. لگ رہا ہے کہ عمان بھی ایکسیپٹ کر لے گا. اب آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, وہ نون ہے, آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں. لیکن پاکستان کے اسٹیٹ انٹرسٹ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نان ریکگنیشن بھی ایک لیوریج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری مڈل ایسٹرن ایکویشن میں؟ معید, کئی چیزوں کے اوپر زندگی کمپرومائز کا نام ہے. آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے, لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کے بنیادی اصول ہوتے ہیں, جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے, ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے. جب ایک قوم ان پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کمپرومائز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جنرل مشرف نے ہمارے سامنے وہ کمپرومائز کرتے گئے. وہ شوگر مافیا سے کمپرومائز کر لی, پھر پہلے نواز شریف سے کمپرومائز کر لی, پھر اینڈ میں وہ زرداری سے کمپرومائز, پھر کوئی کمپرومائز رہا ہی نہیں کرنے کو, اور پھر خود ہی چلے گا اور کمپرومائز اپنی پاور کے لیے کی. جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں, دیکھیں میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہیں. ٹھیک, میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں. لیکن آپ کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ وہ تو ان کی اپنی فارن پالیسی, آپ کی اپنی فارن پالیسی. دیکھیں, آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت, جس طرح وہ رہ رہے ہیں, کیا ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے, ان کا کیا فیوچر ہے. دیکھیں, جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائی ہو جائیں کہ جی ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہے, ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن اس وقت اگر فلسطین کے لوگ بیچارے اتنے آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو, تو سب سے زیادہ شور تو فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے لیے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور تو دنیا ایکسیپٹ کر بھی لے, جب تک وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ایک وائبل اسٹیٹ بنی ہے, تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی ریکگنائز کر لے. اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پیلسٹائن کی اسرائیل کے ساتھ, تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکگنیشن کا دنیا کا. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان کی آپ اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں, انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی اگست 5 کے بعد. اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر, آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن, آپ کے فورن میشنز بہت ایکٹیو رہے. لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنالٹی نہیں ہے, وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے 1-2 برس بڑے کروشل ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کیا اس کا ادراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے؟
دیکھیں کشمیر میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر مودی. وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمپشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا وہ غلط ہو گئی ہیں. نمبر 1 اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا, کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں, معاشی حالات اتنے برے ہیں, ہم تو کچھ کریں گے نہیں, اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, ہم تو دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا, انٹرنیشنلائز ہو گیا, سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا, ہیڈز آف سٹیٹس کو پتہ چل گیا ہے, UN کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, یورپین پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, امریکن سینیٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سو انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. جب انٹرنیشنلائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ وہ کر نہیں سکے. ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے وہ ہو نہیں سکا. کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ جس وقت موقع ملے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا. اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیموگرافی بدلنے سے, اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا, اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے. اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں فورتھ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے. تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا کیا. 23 یا 24 تاریخ کو آپ UN جنرل اسمبلی کو وایا ویڈیو لنک خطاب کریں گے, وہاں کیا ایجنڈا ریز کریں گے؟ دیکھیں اصل تو کشمیر ہے, کشمیر کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے. دیکھیں کلائمیٹ چینج اب ساری دنیا کا اب حال دیکھیں. کلائمیٹ چینج نے تباہی مچی, کیلیفورنیا میں آ گئے ہیں, فلڈز آئے ہوئے ہیں دنیا میں, ہر تہلکہ دیکھ لیں. یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج ہے ہی نہیں, ڈینائی کرتے تھے لوگ. امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹس نہیں مانتی کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے, اور ہمارا ملک اس سے بہت, اور ہندوستان, یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینج سے. لہٰذا کلائمیٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں, ہمارا تو یہ گلیشیئرز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیشیئرز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصان. لاسٹ کویشچن. گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسڈر جو آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر ہیں یاؤ جنگ, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ شی جن پنگ کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے, ڈیٹ ابھی ڈیٹرمن نہیں ہے, لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشن شپ کی, سی پیک کی, فورن پالیسی کی شی جن پنگ کے وزٹ میں؟ دیکھیں میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. اس وقت جو ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں, یہ تو ایک دنیا میں میریکل ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا. میرا پرائمری ایم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, مدینہ کی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, غریب لوگوں کو, غربت کو ہٹا کے ایک عظیم قوم بنیں. جو نارمل کانسیپٹ ہے یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, امیر جب ہو جاتا ہے تو نیچے سے پھر لوگ غریب. میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو غربت سے اٹھاتے ہیں, ایک انسانیت آتی ہے اسٹیٹ میں, فلاحی ریاست بنتی ہے, اللہ کی برکت آتی ہے. جو مدینہ کی ریاست میں آئی تھی, غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے انسانیت کا نظام لے کے آئے, اور وہ دیکھتے دیکھتے شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کا ایک ماڈل بنا ہو جو انہوں نے 1000 سال تک عظیم سویلائزیشن بنا. چائنا نے یہ کیا, انہوں نے 30 سالوں میں لوگوں کو غربت سے نکال کے سپر پاور بن گئے, اور میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی روک سکتا. نمبر 1 ہم ان سے ادھر سیکھ سکتے ہیں, پاورٹی ایلیویشن میں, غربت گھٹانے میں. نمبر 2 جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے ان کو شہروں کی, کس طرح انہوں نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے شہر, انہوں نے جو اپنی ایگریکلچر کی ان کی ہمارے سے 3 گنا زیادہ پیداوار ہے, ان کی سیڈ ڈیولپمنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بیسکلی تو ایگریکلچر ملک ہے. ان سے جو ہم اب ان پٹ لے رہے ہیں, اور لے رہے ہیں, اب ہمیں تھوڑا لیٹ ہوئے لیکن ہم لے رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھا سکتے؟ ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی, سیڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی, ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. تو ان سے ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں.
یہ میرا نمبر 2 ہے. نمبر 3 ہے ان کے جو شہر ہیں, ان کی میگا سٹیز ہیں. اب ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے تیزی سے شہر بڑھے, اربنائزیشن ہو رہی ہے. اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ شہر اگر ہم نے نئی ماسٹر پلان بنا کے پلان نہ کیا تو یہ بڑا ایک شہروں کے اندر تباہی مچ رہی ہے, جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں, گندگی ہے, سیوریج وغیرہ. تو چائنا نے جس طرح اپنے اربن سینٹرز ڈیولپ کیے ہیں اور پھر ان کو انجنز آف گروتھ بنایا ہے, وہ ہمارے لیے جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے. آن اے لائٹر نوٹ, آپ مس تو نہیں کرتے بینگ دی اپوزیشن لیڈر؟ نہیں, اپوزیشن میں اصل میں بڑا تنگ تھا. تنگ اس لیے تھا کیونکہ یہاں گورنمنٹس دیکھیں نا, ایک تو ہوتی ہے نارمل پولیٹکس, آپ کے پاس اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ, جیسے برطانیہ میں بڑا سویلائزڈ ہوتا ہے, وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ اپوزیشن. یہاں مافیاز کا مقابلہ ہے, کرمنلز کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جس لیول پہ گرتے ہیں, لیکن اب فیٹف پہ پتہ ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا سکتا ہے اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے, وہ اپوز کر رہے ہیں. یہ اپوزیشن نہیں ہے, یہ کرمنلز ہیں جو اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. سو آپ جب ہمارے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ہمارے میڈیا میں بھی میں دیکھتا ہوں, وہ ان کو نارمل ٹریٹ کرتے ہیں. برطانیہ میں ابھی کوئی کیس ہوا ہے ایک کسی کے اوپر, ایم این اے کے, ان کے ممبر پارلیمنٹ پہ, اس کے سر ایلیگیشن لگی ہے, وہ پارلیمنٹ سے خود ہی جی میں پارلیمنٹ نہیں آتا. یہاں ان کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں, گھنٹے گھنٹے تقریریں کرتے ہیں. پرائم منسٹر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری یہ ڈسکشن دیکھی. بہت سے ایشوز ہم نے ڈسکس کیے, بہت سے اور بھی ایشوز ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے ڈسکس نہیں ہو سکے. فیصلہ آپ کا, آج اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی.